अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर BPS 17 की तैयारी के सिलसिले में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे वो हमने अपलोड कराए। जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को नहीं देखे उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 9 की तरफ। सेक्शन 9 इज़ अबाउट डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन। इससे पहले हमने सेक्शन 8 में ये पढ़ा कि सेक्शन 8 में हम एक इन्वेस्टिगेशन का अमल पूरा करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन का अमल पूरा करते हैं ये इस पर्पस के लिए कि वो ऑफेंस जो जुवेनाइल ने किया है उसको इंश्योर करे कि वाकई ये ऑफेंस हो चुका है या नहीं। उसमें पूरा एक प्रोसेस होता है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसके अलावा पुलिस के कस्टडी में एक सब इंस्पेक्टर को हायर किया जाता है और वो ये तमाम प्रोसेस एक सुपरिटेंडेंट पुलिस के सुपरविजन में करेगा। अब जब ये अमल शुरू होता है तो उस अमल के दौरान हम ये भी देखते हैं कि उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वाकई ये बच्चा जुवेनाइल है कि नहीं। उसकी एक मतलब डॉक्यूमेंटेशन का अमल शुरू होता है कि उसकी एज जो है ना उसको वेरीफाई करना होता है। अब एज वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, हम ये देखते हैं कि एज में उसकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके नादरा के डॉक्यूमेंट्स या फार्म बी की शक्ल में या इस तरह एक बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू हमें पता चल सकता है कि बच्चा जुवेनाइल है कि नहीं। अब ये तमाम प्रोसेस जब पूरा किए जाते हैं तो उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट जमा किया जाता है जुवेनाइल कोर्ट में। तो जुवेनाइल कोर्ट में ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उस केस को फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि सेक्शन नंबर 8 के बाद उस सेक्शन में हम ये ऑप्शन हमारे पास होता है कि सेक्शन 9 के तहत हम इस केस को डिस्पोज भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? डाइवर्जन अमल के थ्रू। डाइवर्जन मतलब ये है कि उसको हम जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू प्रोसीड ना करते हैं और बल्कि उसको डाइवर्ट करते हैं किसी दूसरी कमेटी के थ्रू। यानी एक कमेटी हम बनाते हैं, उस कमेटी में हम इस जुवेनाइल केस को आगे ले जाते हैं और उसका जो फर्दर प्रोसीजर है वो आप लोगों के सामने है। तो ये आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस जुवेनाइल कोर्ट के अलावा डाइवर्जन अमल में क्या होता है, विद द कंसेंट अ जुवेनाइल or his guardian, as the case may be, the complaint against a juvenile relating to offences as specified in subsection 6 shall be referred to the Juvenile Justice Committee for the disposal of the same through diversion. डाइवर्जन अमल के थ्रू उसको एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को भी हैंड ओवर किया जा सकता है। उसमें फिर क्या होने चाहिए, हम उसमें ये देखते हैं कि इस कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप लोगों के सामने है। ये तमाम प्रोसेस जो है ना ये इस कमेटी का काम है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जुवेनाइल कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेयर अ केस इज रेफर्ड टू द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बाय द पुलिस, द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोर्ट शैल बी पोस्टपोन्डेड टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कमेटी। इस रिपोर्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जमा करते हैं उसको एक कमेटी के थ्रू हैंड ओवर किया जाता है। द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के फिर क्या काम है, वो इस केस को तो डिस्पोज करता है लेकिन उस केस को इन तमाम अमल के ज़ुमरे में वो तमाम डाइवर्जन का जो अमल है वो इस तरह स्टेप ले सकते हैं। नंबर 1, रिस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रिस्टिट्यूशन मतलब बहाल करना वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अगर ये केस जो है ना ये इस तरह है कि अगर किसी ने
دوسرے بندے سے یا جوینائل نے اس سے کوئی پراپرٹی سیز کیا ہے یا اس طرح پراپرٹی کا عمل ہے، تو اس عمل میں ریسٹیٹیوشن آف موویبل پراپرٹی کا مطلب ہے کہ اس پراپرٹی کو بحال کر سکتے ہیں دوبارہ۔ ریپیریشن آف دا ڈیمیج کاسٹ، ریپیریشن مطلب ری پریپیرنگ، یعنی ریپیئر کا عمل وہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان اگر ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو بھی بحال کیا جا سکتا ہے، تو یہ ریپیریشن آف دا ڈیمیج، وہ نقصان جو ہو گیا ہے وہ اس کمیٹی نے جوینائل کے تھرو واپس کرنا ہے، تو یہ عمل اس سے بھی ہو۔ یا ریٹن اورل اپالوجی، ایک معافی نامہ بھی لکھ سکتا ہے لیکن ریٹن شکل میں، کہ وہ جوینائل اپنا جرم ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر اپنا اپالوجی یعنی معافی جمع کرتا ہے ڈاکومنٹ شکل میں۔ اسی طرح پارٹیسپیشن ان کمیونٹی سروسز، یا اس طرح یہ عمل بھی ہے کہ اس جوینائل سے ایک کمیونٹی والا دوسرا سروس بھی لیا جا سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، صفائی کا کام ہو یا کسی، مطلب یہ باہر ملکوں میں ہوتے، پاکستان میں تو اس طرح پاسبل نہیں ہے، باہر ملکوں میں اس سے کمیونٹی میں ایک ایسا کام لیا جاتا ہے جو کہ کمیونٹی کے فائدے کے لیے ہو، مختلف جگہوں پہ اس کو ہائر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پیمنٹ آف دا فائن اینڈ کاسٹ آف دا پروسیڈنگ، پیمنٹ بھی واپس کیا جاتا ہے، اگر پیمنٹ کا مسئلہ ہو تو وہ پیمنٹ واپس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹن اینٹی اورل ریفریمنٹ، مطلب وہ نقصان جو کیا ہے اس کو ریٹن شکل میں لے، یا جیسے مطلب ایک بانڈ یا اسٹامپ وغیرہ لکھتا ہے اور وہ تمام نقصان یا جو بھی ایشو ہے اس کو ریٹن شکل میں صلح کے تھرو کیا جا سکتا ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا کمپلینٹ از اے اسٹیٹ functionary and the offense has not been committed against a private person, the Juvenile Justice Committee may dispose of the case through diversion with the consent of the concerned police prosecutor۔ اب اس جوینائل کمیٹی نے پبلک پروزیکیوٹر کے تھرو یہ تمام عمل اس کے مشورے کے تھرو حل کرنا ہے، مطلب وہ پبلک پروزیکیوٹر کو ساتھ لاتے ہوئے یہ تمام عمل کرے گا۔ اب آگے کیا ہے، فار دا پرپز آف دا ڈائیورژن آل افینسز ایدر مائنر اور میجر شیل بی کمپاؤنڈیبل، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے سیکشن میں بتایا تھا کہ ڈائیورژن میں یہ تمام افینسز، خواہ وہ مائنر ہو یا میجر ہو یا ہینس ہو، جو بھی ہو، وہ اس کی جو ہے نا اس کو یعنی یہ انشور کیا جاتا ہے کہ اس کا نیچر کون سا تھا، خواہ وہ مائنر تھا، میجر تھا، کون سا تھا، اور پھر اس کی ڈائیورژن ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح جرم اگر مثال کے طور وہ بڑا جرم ہے تو اس کو اس زمرے میں حل کیا جائے گا، اگر وہ چھوٹا ہے تو مطلب نیچر کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ ڈائیورژن شیل بی ایکسرسائزڈ ان دا پرسکرائبڈ مینر ان دا کیسز۔ اب ڈائیورژن میں کون کون سے اسٹیپس ہیں؟ ویئر اے جوینائل از ایکیوزڈ آف کمیشن آف مائنر افینسز، خواہ وہ جوینائل ایکیوز بندہ جو ہوتے ہیں وہ کمیشن نے انشور کرنے ہیں کہ وہ مائنر افینسز ہو، نمبر 1۔ دوسرا، ویئر اے جوینائل از ایکیوزڈ آف کمیشن آف میجر افینسز، اس سلسلے میں جو جوینائل کا جو مسئلہ ہے وہ میجر افینس ہو، میجر افینس، اور انہیں ان تمام حالات کے نظر میں یعنی خواہ وہ میجر ہو یا مائنر ہو، اس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈائیورژن کا عمل کیا جائے گا۔ اور اینڈ دا ایج آف دا جوینائل از ناٹ مور دین دا 16 ایئرس، جوینائل کا ایج جو ہے نا وہ 16 ایئر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جوینائل کا ایج 16 ایئر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جوینائل میجر اور مائنر افینسز میں ہو سکتا ہے اور اس کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ تھا سیکشن نمبر 9۔ اب سیکشن نمبر 10 میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سیکشن نمبر 10 میں ہے کہ آن کمنسمنٹ آف دس ایکٹ بٹ ناٹ لیٹر دین 3 months دا گورنمنٹ۔ اب اچھا 10 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جوینائل جسٹس کمیٹی کیا ہوتی ہے، یعنی وہ سیکشن 9 میں تو ہم نے یہ بتایا کہ ڈائیورژن کا عمل ایک جوینائل جسٹس کمیٹی بناتے، آپ لوگوں نے اس میں یہ یاد رکھنا ہے امپورٹنٹ MCQs پوائنٹ آف ویو سے کہ جوینائل
جب ڈائیورجن ہوتی ہے تو ڈائیورجن میں اس کو کس کے تھرو حل کیا جاتا ہے؟ تو وہ جوینائل جسٹس کمیٹی کے تھرو یہ عمل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس میں کون کون سے افینسز ہونے، میجر ہو یا مائنر ہو۔ تیسرا پوائنٹ، جوینائل کی عمر کتنی عمر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے؟ 16 ایئر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ سیکشن 9 کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اب جوینائل جسٹس کمیٹی جب بنتی ہے اور یہ عمل کرتا ہے تو اس کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے، وہ ایک جوینائل جسٹس کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ سیکشن 10 کے تحت ہم جوینائل جسٹس کمیٹی کو جانتے ہیں۔ آن commencement of this act but not later than 3 months, the government in consultation with the concerned session judge shall establish the juvenile justice committee. گورنمنٹ نے ایک جوینائل جسٹس کمیٹی بنانی ہے اور فار ایچ سیشن ڈویژن۔ اچھا، اب جوینائل جسٹس کمیٹی کیا ہے؟ The juvenile justice committee shall consist of 4 members. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اس میں 4 ممبرز ہیں، یہ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک جوینائل جسٹس کمیٹی میں 4 ممبر ہوتے ہیں۔ اب وہ 4 ممبر کس طرح ہوتے ہیں؟ سرونگ جوڈیشل مجسٹریٹ، اس میں ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے، یعنی جو کہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ جوینائل جسٹس کمیٹی کا جو چیئر پرسن ہوتا ہے وہ ایک سرونگ جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈسٹرکٹ پبلک پروزیکیوٹر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں ایک بندہ ایک پی پی ہوتا ہے، پبلک پروزیکیوٹر ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ ممبر آف دا بار، لوکل بار ہیونگ ایٹ لیسٹ 7 ایئرس اسٹینڈنگ ایٹ دا، اس میں ایک ایسا بندہ جو بار کونسل میں اس نے کام کیا ہوتا ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے نا ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے؟ وہ 7 ایئرز ہونی چاہیے، یعنی وہ 7 ایئرز وہاں پر کام کر چکا ہو، اور دا کنسرن سیشن جج فار دا پیریڈ آف 2 ایئرس، اور اس نے وہاں پر جو 7 سال کے لیے تو کام کیا ہوتا ہے لیکن فار اے پیریڈ آف 2 ایئرس، اور اس کون سے عہدے میں کام کیا ہے؟ یعنی اس نے ایک سیشن جج کے تحت، سیشن جج کے شکل میں وہاں پر بار کونسل میں 2 سال کے لیے مسلسل کام کیا ہوتا ہے، تو تیسرا بندہ اس میں یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ چوتھا بندہ سرونگ پروویژن آفیسر اور سوشل، چوتھا بندہ اس میں یہ ہوتے ہیں کہ ایک پروویژن آفیسر یا سوشل ویلفیئر آفیسر نٹ بلو دا رینک آف 17 ایئر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک پروویژن آفیسر ہوتا ہے یا سوشل ویلفیئر آفیسر۔ تو یہ 4 پوائنٹس اس یعنی کمیٹی کا سٹرکچر اس طرح ہوگا کہ ایک اس میں چیئر پرسن جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے، دوسرا ڈسٹرکٹ پی پی ہوتا ہے یعنی پبلک پروزیکیوٹر ہوتے ہیں، تیسرا اس میں بار کونسل والا ایسا بندہ جو 7 سال اس میں کام کیا ہوتا ہے، اور کس عہدے میں؟ سیشن جج کے تھرو مسلسل 2 سال اس نے کام کیا ہوتا ہے، اور چوتھا بندہ اس میں ایک پروویژن آفیسر ہوتے ہیں یا سوشل ویلفیئر آفیسر ہوتے ہیں، نٹ بلو دی رینک آف 17 ہے، یعنی بی پی ایس 17 سے اس کا عہدہ کم نہ ہو۔ دا پلیس آف دا سٹنگ آف دا جوینائل جج، اب جوینائل جسٹس کمیٹی کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ میں بی پریفریبلی بی ان دا سیم پریمیسز ویئر دا جوینائل، یہ وہاں پر ہونے چاہیے جہاں پر جوینائل جسٹس کورٹ ہوتا ہے، وہاں پر اس کمیٹی کا جگہ بھی ہونے چاہیے، یعنی وہ کمیٹی بھی وہاں پر بنتی ہے جہاں پر جوینائل جسٹس کمیٹی جوینائل جسٹس کورٹ ہوتے ہیں، اس کے پریمیسز میں یعنی اس کے حدود میں یہ کمیٹی اپنے کام کرے گی۔ دا جوینائل جسٹس کمیٹی شیل پرفارم دا فالوئنگ فنکشن، اب جوینائل جسٹس کمیٹی جب بنتی ہے اور اس کا سٹرکچر تو ہم نے پڑھ لیا، اس کا فنکشن کیا ہونے چاہیے؟ یہ فنکشن ہے اس کے، ڈسپوز آف دا کیس تھرو ڈائیورجن، اس نے کیس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ڈائیورجن کا عمل کیا ہے۔ ڈائیورجن مطلب اس کو ایک کمیٹی کے تھرو حل کرنا ہے۔ اپان ریفرل فرام دا پولیس پروزیکیوٹر جوینائل کورٹ ایز دا کیس میں بی ود ان اے پیریڈ آف 1 month، 1 مہینے کے اندر ریفرنس بائی ریفرنس اس نے اس کیس کو پروسیڈ کرنا ہے۔ جوینائل جسٹس کمیٹی کا یہ کام ہے کہ اس کیس کو لے کے ڈائیورجن کے تھرو 1 مہینے کے اندر اس نے ڈیٹ وائز اس عمل کو، اس کی پیریڈ کتنی ہونے چاہیے؟ 1 month، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا۔ انسپیکٹ آف دا آبزرویشن ہومز اینڈ جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر اینڈ میں گیو ڈائریکشن ٹو دا آفیسر ان چارج آف سچ پلیسز فار دا میننگ ٹو بی ٹیکن فار ویلفیئر اینڈ سوشل ری انٹیگریشن آف دا جوینائل کیپٹ انڈر دیئر۔ اچھا، اس کی انسپیکشن ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، کہاں پر؟ ہومز اینڈ جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ اس کمیٹی کا یہ بھی کام ہے کہ جوینائل کے اس پورے عمل میں
یعنی پورے 1 منتھ میں تو انہوں نے کیس کو لیڈ کرنا ہے، تو اس جوینائل کو کہاں پر رکھے گا؟ وہ ایک یا تو ہوم میں رکھے گا یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا جائے گا اور اس کی باقاعدہ انسپیکشن ہوگی. تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پر یاد رکھنا ہے. نیکسٹ، such other function are may be for the administration and function of the Juvenile Justice Committee provision of the staff shall be within the powers of the session judge. اچھا، ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے ان کے پاور جو ہوتے ہیں وہ ایک سیشن جج کے شکل میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں. یہ تمام عمل جو ہے نا ایک سیشن جج کے تھرو یہ تمام عمل انشور کیا جائے گا. تو ہم نے سیکشن نمبر 10 میں یہ پڑھ لیا کہ سیکشن نمبر 10 میں کون کون سے تھے. جوینائل جسٹس کمیٹی کس طرح بنتی ہے، اس میں 4 ممبر ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. 4 ممبرز، ایک MCQs ہوئے گا. دوسرا یہ ہے کہ سیکشن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ 4 ممبرز کی کمیٹی جو ہے نا وہ ایک اس میں جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے، دوسرا اس میں PP ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ایک بار کونسل والا بند ہوتے ہیں جو سیشن جج کے شکل پہ اس نے 2 سال کام کیا ہوتے ہیں. چوتھا اس میں یہ ہے کہ ایک پروویژن آفیسر یا سوشل ویلفیئر آفیسر BP 17 کے شکل میں اس نے کام کیا ہوتا ہے. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اور پھر ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اس کی رسپانسبلٹیز کون کون سی ہے. تو جوینائل جسٹس کمیٹی کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے ڈائیورژن کا عمل کرنا ہے اور ود ان 1 منتھ اس کو حل کرنا ہے. اور جو اس عمل کے دوران جوینائل کو کہاں پر یا تو گھر میں یا جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا جائے گا اور اس کی سپرویژن کرے گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو عمل ہے، جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کس کا کام ہے؟ سیشن جج کے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں وہ ان تمام عمل کو انشور کرے گا. تو دس واز دا لاسٹ پوائنٹ آف سیکشن نمبر 10. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے سیکشن بہت جلد اپلوڈ کرائیں گے. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں. تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.